अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बार फिर मैं सफ़र में हूँ और सिडनी में सफ़र की दुआ है, जाने फिर तारीख़ खैर। तो दुआ है कि सफ़र खैरियत से गुज़रे। आज दो बातें मैंने आपके साथ रखनी। बात एक ही है लेकिन बुनियादी तौर पर दो फ़रीक़ैन की बात है। जश्न आज़ादी है और मुल्क भर में जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, पूरे मुल्क में तकरीबात हो रही हैं। एक तकरीब गुज़िश्ता रात हुई थी और वो तकरीब थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, जिसमें पूरी की पूरी हमारी सिविलियन क़यादत, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नुमाइंदे और फ़ौज की कमान जो थी, तमाम अफ़वाज की बशमूल फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर और फ़िज़ाइया के सरबराहान वो भी थे। उसमें जो एक पैगाम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया है और भली बात की है, अच्छी बात की है, और उसके जवाब में दूसरी तरफ से जो बात आई है वो भी बहुत मुस्बत है। दूसरी तरफ यानी तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सियासी तनाव कम करने के हक़ में हैं। वो चाहती हैं कि सियासी तनाव के लिए सियासी जमातें आपस में बैठें। सियासी तनाव कम करने का फ़ायदा तहरीक इंसाफ को भी है, लेकिन वो तनाव सियासतदानों के साथ बैठकर जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहते, वो फ़ौजी कमान के साथ बैठकर ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है और जो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं जो उन्होंने बात की है, अब उन दोनों बातों को मैं मिलाकर आपके सामने कुछ अपनी नई मालूमात, नया तज्ज़िया और कुछ वो बातें जो मैं कर चुका हूँ आपके सामने। मैंने आपको परसों भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि 14 अगस्त के बाद आप इंतज़ार कीजिएगा। 14 अगस्त के बाद हालात बहुत डिफरेंट होंगे। 14 अगस्त की छुट्टियां थीं और मार्का हक की वजह से पूरा एक हफ़्ता जो है वो जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई गई और फोकस जो था वो सबका उस तरफ ही था। तो अब जो अपना सूरत हाल बनने जा रही है उसकी सिग्नल जो होते हैं ना, इशारे जो होते हैं वो मिलना शुरू हो गए हुए। मुज़ाकरात, सियासी तनाव कमी। आज सुबह के व्लॉग में मैंने बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी को कहा है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि सियासी तनाव कम करें। जितना सियासी तनाव बढ़ेगा तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो किसी के काबू में नहीं रहेगी। मैंने एक व्लॉग आपको अपने व्लॉग में बताया था कि जो मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JYF, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है ड्राइंग रूम्स में, जो ज़ाती उनकी कचहरियाँ होती हैं, महफिलें होती हैं, उनमें वो इस बात का इजहार करते रहते हैं, इस खदशे का इजहार करते रहते हैं कि अगर ये सियासी तनाव मज़ीद कुछ माह, 6-7 माह या 1 साल तक जारी रहा तो फिर माजी गवाह है कि फिर बाजी किसी के हाथ में नहीं रहती और फिर सब मिलके एक ट्रक पर सवार हो जाते हैं और जमहूरियत की बहाली की तहरीकें चलाते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के टाइम पर भी यही हुआ। PNA ने तहरीक चलाई, फिर सब एक ट्रक पर सवार हो गए जब जाकर मार्शल लगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, मुशर्रफ का मार्शल लगा, फिर वही हुआ कि सब एक ट्रक पे सवार हो गए। यानी जिन्होंने जिनको जेलों में भेजा था वो भी और जिनको फिर मुशर्रफ ने जेलों में भेजा वो भी, यानी मोहतरमा शहीद और सदर जरदारी भी और नवाज शरीफ और बाकी दीगर जो सियासतदान थे वो एक ही इत्तेहाद में आ गए। ARD माजी में MRD बना था। मैं दोबारा आपकी याद दहानी के लिए कि असगर खान साहब मुतालबा किया करते थे भुट्टो को कोहाला पुल के ऊपर फांसी चढ़ाई जाए। फिर उन्हीं असगर खान साहब को, मरहूम को देखा गया 70 के लिफ्टन में बैठ कर के जी हमें जब मिलकर जमहूरियत की तहरीक चलानी चाहिए बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ। तो ये इस वक्त अंडरस्टैंडिंग सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है और ये मैं आपको इशारे देता रहा, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में आपके सामने मैं गुजारिशात रखता रहा कि सूरत हाल मुझे उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, मालूमात की बुनियाद पर भी और तज्ज़िये की बुनियाद पर भी। तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है और वो उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए तहरीक इंसाफ को। दो चीज़ें हैं जिन पर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने PTI को जो एक चीज़ समझाई है, बावर कराई है, तो PTI की लीडरशिप को और बशमूल इमरान ख़ान उनको फ्यूचर के लिए, मुस्तक़बिल के लिए और सियासी तनाव कम करने के लिए उन बातों पर अमल करना होगा। वो क्या बातें हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है, कल जो ख़िताब किया जहाँ मैंने इसलिए आगाज़ में बताया था कि वहाँ तमाम फोर्सेस की कमान भी थी, फील्ड मार्शल साहब भी थे और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मीसा के इस्तेहकाम पाकिस्तान करना चाहिए।
تمام سیاسی جماعتوں کو. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سی جماعتیں ہوں کون سی نہ ہوں, یا اپوزیشن اور حکومت, اپوزیشن نہ اور حکومت ہو. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کی بات کی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے. تو اس کا جواب اگر تحریک انصاف کی طرف سے مثبت آیا تو ہے, لیکن اگر اس پر عمل ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی بھی اسی سے نکلے گی. ورنہ یہ جو کشیدگی ہے, تناؤ ہے, مارا ماری ہے, اس سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب کی اس بات کے علاوہ جو باقی آگے باتیں وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن جو بیرسٹر گوہر نے کل بات کی ہے وہ آج بلکہ بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جشن حقیقی آزادی منایا ہے. اب یہ بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ صاحب, پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ, اعظم سواتی وغیرہ سارے, وہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ 14 اگست کو آپ نے نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے اس وسطیت کے خلاف, تو ان سب نے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اور برملا کیا تھا, پبلک میں آ کر کیا تھا کہ نہیں 14 اگست آزادی کا دن ہے تو ہم اس دن کو جشن کے طور پر منائیں گے. تو وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں مل بیٹھیں, تو پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا ادراک کرتی ہے, سمجھتی ہے کہ ہمیں کم از کم 14 اگست کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. 14 اگست کو کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اگر, ابھی تو 14 اگست چل رہا ہے نا, رات گئے تک چلے گی تقریبات, اور نوجوان جو ہے سڑکوں پر اپنا انجوائے کریں گے آزادی کے جشن کو. وہ پیپے شیپے بھی آج کل بہت لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بچے نوجوان ان کے پاس کچھ دن ہوتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں, اور دنیا جہان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ جشن آزادی کے دن اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو تحریک انصاف کے لیے ایک اور 9 مئی کے طرز پر جو ہے نا وہ ایکشنز جو ہے وہ ہو سکتے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس چیز کا بخوبی ادراک تھا, اس لیے انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا کہ وہ احتجاج کی کال سے ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو. لوگ نکلے رات, میں نے دیکھا پبلک نکلی, تحریک انصاف کے جھنڈے بھی تھے. تحریک انصاف تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ کی پارٹی ہے, آج کل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیر اعتاب بھی ہیں, ان کے خلاف ایکشنز بھی ہو رہے ہیں, تو اس لیے شاید وہ اپنا جھنڈا بلند رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جشن آزادی پر اس کو بغیر کسی پارٹی ایفیلیشن سے منایا جاتا رہا ہے, جب سے منایا جاتا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اپنے کیمپ ضرور لگاتی ہیں, اور وہ کشمیر کے دن پر زیادہ تر لگاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ خود سے نکل آتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز اپنی تقریبات کرتی ہیں, اپنے جلسے, ڈرائنگ رومز میں کوئی ایکٹیویٹی وہ کرتی رہتی ہیں. لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جی کسی پارٹی کا الگ سے جھنڈے کے ساتھ کوئی ریلی نکل رہی ہے, ایسا ہو. پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے, کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ کہ جی اگر ریگل چوک پر 5000 بچہ وہاں آیا ہے اور وہاں پھر 20 جھنڈے آ گئے پی ٹی آئی کے 10 جھنڈے, تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ سارے کے سارے نوجوان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے اپنا ایک جو کہا تھا کہ جب ہم نکلیں گے اپنے جھنڈے کے ساتھ, وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اچھی چیز ہے. لیکن اس میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, جس سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بچنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے آج حقیقی جشن آزادی منایا ہے. یعنی حقیقی کا لفظ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی راضی کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو حکومت یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک سافٹ میسج بھی دیا کہ جی ہم اب تصادم کی طرف نہیں جا رہے. آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر نے 5 اگست کو ہی خیبر پختونخوا میں ایک تقریب تھی احتجاج کی, اس سے انہوں نے خطاب کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل کو کہا تھا کہ وہ کردار ادا کریں تناؤ کم کرنے کے لیے. حالانکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ تناؤ جو ہے وہ کر ہی فیلڈ مارشل رہے خود, تو لیکن بیرسٹر گوہر نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ تناؤ کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جو وزیر اعظم کی بات ہے, جو بیرسٹر گوہر کی بات ہے, اور میرے پچھلے ویلاگس آپ سن لیں کہ مذاکرات کی طرف معاملات مجھے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور خاص طور پر جب اے پی سی ہوئی تھی, اور اے پی سی کی جب میں نے آپ کو خبر دی تھی اے پی سی ہونے کے بعد کہ کس طرح تحریک انصاف کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے اس بات پر قائل کیا تھا, آمادہ کیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ شرط کے طور پر نہ رکھے. جب اگر حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں, میثاق جمہوریت کی انہوں نے بھی بات کی تھی, جس کی بات کل وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. وزیر اعظم صاحب زیادہ براڈ بیسڈ آئیڈیا دے رہے ہیں میثاق استحکام پاکستان, اس میں پھر معیشت بھی آ جاتی ہے, اس میں پھر امن و امان بھی آ جاتا ہے, اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں پھر جن آپریشنز کی عمران خان مخالفت کر رہے ہیں وہ آپریشنز بھی آ جاتے ہیں, تو کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, ان کی لیڈرشپ نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو
اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم میثاق جمہوریت کی بات کریں گے تو ہمیں حکومت سے مذاکرات کرنے ہوں گے، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ سارے جج، جرنیل، سیاستدان جنہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، قومی جرائم کیے ہیں، وہ سب آ کر معافی مانگیں، عام معافی ہو سب کے لیے، پھر دوبارہ زیرو سے شروع کریں، تب بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ تو مذاکرات کے لیے اگر جو پی ٹی آئی کا پرانا طرز عمل ہے کہ پہلے عمران خان کی رہائی یا عمران خان کے ساتھ جب تک ہمیں نہیں ملاقات کروائی جاتی تب تک ہم مذاکرات میں جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ شرط جو ہے آپ ختم کر دیں۔ اور انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار بھی کیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا تھا اس کا میثاق اپنا آل پارٹیز کانفرنس کا۔ تو اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ معاملات مذاکرات کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے پھر اس کو مزید وسیع کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنا شانگلہ گلی میں بیٹھ کر کہا سب کو کہ جی آپ اب مذاکرات کی طرف بڑھیں۔ پیپلز پارٹی ڈے ون سے کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، مذاکرات کے بغیر ملک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو تینوں بڑی پارٹیز اگر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر تناؤ بھی کم ہوگا، اور پھر وہ جو ہر وقت ایک خطرہ اور ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کب عزیز ہم وطن ہو جائے، وہ خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ اور میں ظاہر ہے اس معلومات کی بنیاد پر بھی اور حالات اور واقعات کی بنیاد پر بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جو کمان ہے، فوجی کمان، وہ اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی ملک میں مارشل لا لگایا جائے۔ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جی آپ ہی ملک کو چلا سکتے ہیں، لہذا تمام اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، اور اس طرف کچھ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ کئی اداروں میں ریٹائرڈ جرنیلز کا لگنا اور کافی ساری چیزیں، جس طرح یہ جو ہے تاجر سرمایہ دار ہیں ان کا فیلڈ مارشل سے ملاقات کرنا اور ایف بی آر کے قوانین کو ختم کروانا، یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ اختیارات اپنے اختیارات سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ گڈ ول میں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب جب کہہ رہے ہیں، کل انہوں نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی، تو وہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو معیشت بہتر کرنے میں فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کردار ہے، تو اس کے بعد اس پر میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ باقی جو باتیں وزیر اعظم صاحب کی تھیں، اگین انہوں نے ایک اشارہ ضرور تحریک انصاف کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں سیاست کرنی ہے، سیاست کریں۔ وہ وزیر اعظم صاحب کے بڑے نپے تلے جملے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز، سول سوسائٹی، سیاسی کے ساتھ ہم میثاق استحکام کرنا چاہتے ہیں، سب کو دعوت دیتے ہیں آئیں۔ سیاسی تقسیم، کھوکھلے نعروں، ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنانی ہے۔ ہم کو نئے فتنے کی جگہ، ہم کسی نئے فتنے کی جگہ نہیں دیں گے، کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ احتجاج سب کا حق ہے، یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم کے۔ احتجاج سب کا حق ہے مگر جلاؤ گھیراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر گالم گلوچ کا نہیں، سیاست سب کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں بیسیکلی 9 مئی کے تناظر میں ہیں۔ وہ باتیں جو پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، ان کا سوشل میڈیا اپنے سیاسی مخالفین کو جس طرح، ایون اپنے لیڈران کو، مطلب آج اگر بیرسٹر گوہر کہیں گے کہ ہمیں اس حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے، ہمیں اس لیول پر احتجاج کو نہیں لے کر جانا چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ جو کچھ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا، جو کچھ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں ہوا، ان کو وضاحتیں دینی پڑ گئی کہ بھائی میں غدار نہیں ہوں، تو وہ اپنے مخالفین کے ساتھ تو ظاہر اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ سارے پی ٹی آئی کی طرف اشارے کیے کہ بھائی آپ آئیں، سیاست کریں نا، آپ کا سیاست حق ہے، آپ کریں۔ احتجاج کرنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ کریں، لیکن احتجاج کے نام پر 9 مئی، 14 مارچ، 18 مارچ جیسے واقعات ظاہر ہے، اور 26 مئی یا 25 مئی، وہ افورڈیبل نہیں ہے، اور کسی بھی ریاست کے کسی بھی دنیا کسی بھی ریاست میں افورڈیبل نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو لندن میں ہوا تھا، چھوٹے موٹے فسادات ہوئے تھے، اور ود ان ڈیز 24 گھنٹے عدالتوں نے بیٹھ کر کم عمر بچوں کو بھی سزائیں سنائیں کہ اگر ہم نے ان کو اس بار صرف اس وجہ سے معاف کیا کہ بچے ہیں، ان پر قانون لاگو نہیں ہوتا، تو پھر یہ بڑے ہو کر کرمنل بنیں گے، تو ان کو یہاں روکنا ضروری ہے۔ تو یہ پیغام وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، اور اس پیغام کا جواب ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف والے یہ کہیں گے کہ جی نہیں ہم نے تو تشدد ہی کرنا ہے، نہیں ہم نے تو بغاوت ہی کرنی ہے۔ سبق تو انہوں نے بھی سیکھا ہے، اور انہوں نے کچھ کیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ان کو جو کیا اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اور پھر یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، صدر زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے، بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے
शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि हम इस तनाव को मज़ीद लंबे अरसे के लिए जो है ना वो जारी नहीं रख सकते, इसको मज़ीद हम खींच कर नहीं चल सकते, इसको हमें कम करना होगा। तो अब तनाव ख़त्म होने की तरफ सूरत हाल जा रही है। सोमवार से आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। डिफरेंट से मुराद मेरी बिल्कुल ये नहीं है कि जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे, अदालतें फ़ैसले देना बंद कर देंगी, नहीं, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, जिनको सज़ाएँ हुई हैं पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको सरेंडर भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर मुज़ाकरात का एक अमल भी शुरू होगा। महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और ऐसे लीडर्स आगे आएंगे। उधर हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब ने कह दिया है कि जी मैं सालसी करवाने को तैयार हूँ, मैं होस्ट करने को तैयार हूँ, मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स है, और वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा एक जेस्चर दिया 14 अगस्त को, और बैरिस्टर गौहर ने भी उसको बेहतर रेसिप्रोकेट किया है। तो मेरा ख्याल इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।